बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंसानों की जो अक्सरियत है वो नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट में सोचती है, यानी कि कोई चीज़ या अच्छी होगी या बुरी होगी, और इसी बिना पर हम अपनी राय का इजहार भी करते हैं, चाहे वो हम ज़ुबानी तौर पे करें चाहे आजकल सोशल मीडिया के थ्रू करें। या तो कोई बंदा हमारा हीरो होगा या हम उसको शैतान करार देंगे। ये एक इंसानी ऐसी रवैया है जो दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में पाया जाता है। मेरे पे अल्लाह की मेहरबानी ये रही कि मैं हमेशा से ही, और शायद अपने मज़मून फ़लसफ़े से मुझे एक बहुत बड़ा एज ये मिला कि मैं चीज़ों को 4 तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए भी दूसरे तमाम इंसानों की तरह चीज़ें ब्लैक होती हैं, वाइट होती हैं, लेकिन एक तीसरी चीज़ इसके साथ होती है जिसको मैं ग्रे कहता हूँ। यानी कि ग्रे वो चीज़ है कि जिसके अंदर अभी चीज़ धुंधला रही है, उसकी क्लैरिटी से नहीं पता कि वो ब्लैक है या वाइट है। और चौथी चीज़, फ़िलहाल उसको मैंने जो टर्म मेरे पास मुनासिब तरीन जो मुझे अभी तक जहन में आती है, उसको मैं चौथी जहत को या चौथी सिमत को ब्लैक होल कहता हूँ। तो मेरे पास 4 सिमतें हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे और ब्लैक होल। इसी बिना पे जब भी मैं कोई चीज़ मेरे पास नई या पुरानी स्टडी के लिए या तहकीक के लिए आती है, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि उसके ऊपर मैं अपनी एकदम से सख्त या नरम राय ना बनाऊं, उसको अच्छे तरीके से देख लूं। कुछ इस तरह की बातें ही मैं अब अगली चंद किस्तों के अंदर रूहानियत के मुतल्लिक करना चाहता हूँ कि कैसे हमारे मुल्कों में, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जज्बातियत की वजह से रूहानियत की बाज़ परतें या जो सी चीज़ें हैं उसको रॉन्गली अंडरस्टैंड किया जाता है, और बाज़ दफ़ा जो खूबियाँ इसके अंदर नहीं हैं वो इसके ज़िम्मे लगा दी जाती हैं, और बहुत सारी ख़राबियाँ भी इसके हिस्से में आ जाती हैं। अपनी इस चीज़ की गुफ्तगू का आगाज़ आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू करूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नॉर्मली इंसान को रैशनल एनिमल कहते हैं, यानी कि सोचने समझने वाला। मैं उन लोगों में से हूँ जो इंसान को रैशनल एनिमल के अलावा इमोशनल एनिमल भी समझता है, क्योंकि इंसान के पास जिस तरह से इंटेलेक्ट या अक़ल की एक खसूसियत दूसरे जानदारों या जानवरों से ज़्यादा है, इसी तरीके से इमोशंस की या जज्बात की जो वैरायटी आपको इंसानों के अंदर नज़र आती है वो आपको दूसरी स्पीशीज़ के अंदर नहीं नज़र आती। तो यूँ समझ लीजिए कि जिस चीज़ को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये एक ऐसे जज्बातियत की ज़हानियत की मुतल्लिक बात करती है जिसके तहत इंसान अपने इंटेलेक्चुअल बीइंग होने के अलावा, यानी कि अक़ल पसंदी के अलावा, अपने जज्बात के ज़रिए से भी अक़ल की बहुत सारी चीज़ों को या रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है या अपने आप से दूर लेके चला जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे कौन से बेसिक जज्बात हैं। हमारे बेसिक जज्बात के अंदर से खुशी, गुस्सा, दुख, शर्मिंदगी और फीलिंग ऑफ लॉस जैसे जो जज्बात हैं, ये हमारे बेसिक जज्बात हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी के अंदर या रूहानियत या तसव्वुफ़ के अंदर दाखिल होता है, तो रूहानियत या तसव्वुफ़ उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे किस तरह से इम्पैक्ट डालती है। तो हम थोड़ी सी बात और कर लें इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, ये बात समझने के लिए कि ताकि फिर जब मैं मिसाल भी दूंगा एक बंदे की कि जिसके ऊपर मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने का मौका मिला, तो उसकी वजह से उसकी मिसाल हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे मुख्तलिफ जज्बात की रेगुलेशन की एक चीज़ है जो असल में हमारे दिमाग से ही चल रही होती है। हमारे दिमाग के मुख्तलिफ पार्ट्स और मुख्तलिफ जो से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसके तहत हमारा जो मूड्स हैं और हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो हमारे जज्बात हैं, खुशी के, गम के, दुख के, परेशानी के, शर्मिंदगी के और किसी चीज़ को हासिल करने के,
یہ تمام کے تمام ہمارے دماغ کے مختلف حصوں کی جو سیکریشنز نکل رہی ہیں خاص گلینڈز کے اوپر سے، وہاں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوا کچھ اس طریقے سے کہ 2011 سے 2013 کے اندر تقریباً 2 سال میرا اتفاق ہوا، ایک تقریباً اس وقت وہ 40-41 سال کا بندہ تھا، اس کو بہت قریب سے اسٹڈی کرنے کا، جو ایک روحانی سلسلے سے اٹیچ تھا، اور روحانی سلسلے سے اٹیچ ہوتے ہوئے جملہ جو تقریباً تمام روحانی منازل یا مدارج یا کیفیات کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، اس صاحب کے اندر، جن کا نام میں بدل کے انیس رکھ دیتا ہوں، کہ انیس کے اندر یہ تقریباً تمام باتیں موجود تھیں۔ اس کو یہاں تک کہ زیارتوں اور روحانی کیفیات میں اس کے مطابق اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو رہی تھی، یہ صحابہ کو بھی دیکھ رہا تھا، یہ اس کے علاوہ مختلف بزرگان دین جن کا انڈو پاک سے تعلق ہے اور قدیم بزرگ ہیں، ان سے بھی اس کی باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور اس کے علاوہ اس کی تشخیص کی جا چکی تھی کہ اس کے ساتھ جادو جنات کا بھی بڑا شدید مسئلہ ہے۔ انیس کو دیکھتے ہوئے، انیس کی مثال کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ اسی پیریڈ کے اندر میں نے ڈارک سائیکالوجی، ایوولوشنری سائیکالوجی، کوگنیٹو سائیکالوجی اور برین کے پارٹس پڑھنے شروع کیے تھے۔ تو مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میرے پاس ایک سبجیکٹ تھا جو ان تمام فیلنگز، روحانی فیلنگ سے گزر رہا تھا، اور دوسری طرف میری پاس دنیاوی اسٹڈی تھی جس کے ذریعے سے میں اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جو پہلی چیز میں نے انیس کے تجربے سے سیکھی وہ یہ تھی کہ آخر انسان کیسے کسی ایک خاص سلسلے یا کسی ایک روحانی بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، ان کو اٹیچمنٹ فیل نہیں ہوتی، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایک جگہ پہ بہت دفعہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اس خاص روحانی بزرگ، پیر، مرشد یا رہبر کے ساتھ، ان کے ایک خاص قسم کا جذباتی لگاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انیس سے گفتگو کے دوران مجھے یہ پتہ چلا کہ جب اس نے ان صاحب کے پاس جانا شروع کیا تھا تو یہ دنیاوی طور پہ بہت ساری مشکلات میں پھنسا ہوا تھا، خاص طور پہ اس کی بیوی ناراض ہو کے اس کے پاس سے جا چکی تھی، 2 چھوٹے بچے اس کو پالنے پڑ رہے تھے، تنخواہ اس کی بمشکل اس زمانے میں 15,000 تھی، جس سے اس کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا، یعنی کہ اس کا دماغ مختلف طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بقول جب یہ اس جگہ پہ جاتا تھا، سلسلے والی جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ جتنی دیر بھی یہ ٹھہرتا تو وہاں پہ جا کے اس کو نہ اپنے بچوں کی فکر رہ جاتی، نہ روزگار کی، نہ اپنی تنگ دستی کی، بلکہ یہ صرف اور صرف وہاں پہ نماز اور وظائف پڑھتا اور خوش رہتا۔ یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ بعض دفعہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو روحانی طور پہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو ان سا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامائن، جو ریوارڈ اور ہیپینس کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ کسی طریقے سے اوپن ہو جاتا ہے۔ میں اس بات پہ بحث نہیں کر رہا کہ یا اس بات پہ ضد نہیں کروں گا کہ یہ روحانیت کے اثر سے ہوا یا اس نے بار بار ایک جگہ جانے کی وجہ سے اس کی سائیکالوجی، جو پرسنل سائیکالوجی تھی، اس میں فکسیشن کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں ملنی شروع ہو گئیں۔ لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں کچھ بھی ہوا، چاہے اس کے پیر صاحب نے اس کا ڈوپامائن کھول دیا یا چاہے خود ہی ادھر بار بار جانے کی وجہ سے اس کے پاس یہ سہولت آ گئی، دونوں سہولتوں کے اندر آہستہ آہستہ میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ انیس کے اندر نیچرلی ایک ڈوپامائن کی جو معیار ہے یا جو ایک اس کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دوسری چیز جو سی اس کی مجھے یہ پتہ چلا جب میں نے اس کو بار بار اس کے قصے سنے اس بات کے کہ اس کو زیارتیں ہو رہی ہیں بزرگان دین کی، تو اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے اور اپنی اسٹڈی سے مجھے پتہ چلا کہ ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے آکسیٹوسن کے نام سے۔ یہ وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ، محبت، پیار کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو پروبیبلی اس کے ساتھ ہوا یہ ہوگا جو میرے دماغ نے اس کو مجھے سمجھایا کہ اس کے پیر صاحب کی نے
اپنی توجہ سے یا اس جگہ پہ بار بار جانے کی وجہ سے اس کی کنسنٹریشن ڈیولپ ہوئی، اور اس کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ بزرگان دین جن کے متعلق اس نے ان پیر صاحب سے سنا ہوا تھا یا ویسے کتابیں پڑھی ہوئی تھیں یا اس سے پہلے بزرگوں سے اپنے والدین وغیرہ سے باتیں سنی ہوئی تھیں، اس نے ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا، اور آکسیٹوسن کی جو سی مقدار ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر ان بزرگوں سے ایک سیلف ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، اور اس سیلف ریلیشن شپ کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے یہ اس لیول کے اوپر گیا کہ جہاں پہ جا کے اس کو باقاعدہ خواب میں یا جاگتی حالت کے اندر ایسی فیلنگز ہونا شروع ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کبھی لگتا کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، کبھی لگتا مجھے خواب میں نظر آئے ہیں، اور کبھی جاگتے میں نظر آئے ہیں، اور کبھی میرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو مجھے اس کے ساتھ ملی، جو اس کے جادو جنات کے مسئلے کے ساتھ تھا، جو آہستہ آہستہ بقول اس کے، اور خود میں نے بھی دیکھا کہ 2011 کے اندر سے میرا اس سے رابطہ شروع ہوا، 2012 تک یہ اپنے جنات یا بھوتوں والے خیالات سے نکل آیا تھا۔ اس کو کچھ خاص قسم کے وظائف ملے ہوئے تھے، جن وظائف کو پڑھنے کے بعد بقول اس کے یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے جادو جنات والی باتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی ہیں، اور نو ڈاؤٹ 2013 تک جب تک میرا اس سے رابطہ آخر میں تک تھا، تب تک یہ جنات کی اور جادو کی باتیں کرنا چھوڑ چکا ہوا تھا۔ یہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ اس کا کسی طریقے سے سیروٹونن جو ان سے ٹرانسمیٹر ہے، جو ہیپینس کے اس کو مزید اور ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ اس کا کچھ اس طریقے سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے کہ وہ اس نے اس کو کھڑا کر دیا، اور یہ آہستہ آہستہ وہ غیر ضروری باتیں جو خاص طور پہ جادو جنات کے حوالے سے تھیں، اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ لب لباب یہ ہے انیس کی مثال دینے سے کہ یہ میرے ساتھ ایک ایسا تجربہ ہوا کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یا تو پیر صاحب کی نظر کے اندر یا ان کے وظائف کے اندر ایسی کوئی جادوگری یا ایسی کوئی رحمت یا فیض کا معاملہ شامل تھا کہ جس کی وجہ سے یا تو اس فیض سے، اس محبت کی نظر سے اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز آٹومیٹکلی سیٹ ہونے شروع ہوئے، اور بغیر کسی دوائی کے اور بغیر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس گئے اس کے وہ دماغی مسائل، اگر وہ صرف دماغی ہی تھے، اصل میں جادو جنات نہیں تھا، تب بھی وہ سیٹ ہو گئے اور وہ اپنی اس بری حالت سے باہر نکل گیا۔ تو میرے لیے یہ ایک لیسن تھا کہ اسپرچویلٹی کا ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بن سکتا ہے، اور اسپرچویلٹی کیسے اس کو امپیکٹ دیتی ہے۔ مزید اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ کیا اس کے اندر کیا حقیقت ہے، کہ کیا وظائف کے اندر اتنی طاقت یا ان میں وہ خصوصیات ہیں جو کسی بندے کے ایموشنل انٹیلیجنس پہ ایسا امپیکٹ ڈالیں کہ اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز یا اس کے برین کے ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ریگولیٹ ہونے یا ایمپلیفائی ہونا ان کی کوالٹیز کا شروع ہو جائے، یعنی کہ ان کی کوالٹیز انکریز ہوں اور وہ آہستہ آہستہ بہتر پرفارم کرنا شروع ہوں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کچھ باتیں ڈارک سائیکالوجی اور ایولیوشنری سائیکالوجی کے حوالے سے بھی کروں، اور پھر اس کے بعد اس کے تناظر میں اپنا ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ کیسے کیا طریقت یا تصوف یا روحانیت انسانی دماغ کے جو ٹرانسمیٹرز یا پارٹس ہیں اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، یا یہ انسان کی خام خیالی ہوتی ہے، وہ بس ایک ڈیفرنٹ ماحول میں جا کر جب چیزوں سے کٹ جاتا ہے یا وظائف کی صورت میں اس کو ایک علیحدہ کچھ وقت کے لیے کنسنٹریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی یہ جو پرابلمز یا ایشوز ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کے، وہ خود بخود ریزالو ہونے شروع ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈارک سائیکالوجی کی اور ایولیوشنری سائیکالوجی کی ایپیسوڈز آپ میرے ساتھ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہتر صورتحال میں ایسے جائیں گے کہ ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کی بجائے گرے اور بلیک ہول ایریاز کے اندر بھی دیکھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہم اپنی ذہنی استعداد، چاہے وہ جذباتیت یا ایموشنل انٹیلیجنس کی صورت میں ہو،
چاہے وہ انٹلیکچول یا انٹیلیجنس کی صورت میں ہو، یعنی کہ عقلی ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہماری رائے ایک بہتر رائے کے طور پہ ڈیولپ ہو اور ہم چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ کے اس پہ کمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ ایک عام ایموشنل یا اینیمل لیول کی طرح چیزوں کو ہاں یا نہ کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔